ताकि लाइफ अटक न जाए। नेशनल मेव, मिक्स इट, डिप इट, लव इट। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका होस्ट उमर दराज साबरी। आप देख रहे हैं सिटी वन न्यूज़। खबर शामिल करते हैं रावलपिंडी से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर फ़रूक अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक रावलपिंडी पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग रावलपिंडी का वर्कर कन्वेंशन रोज़ प्लस होटल में मुनक़िद किया गया, जिसमें सरबराह पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के खालिद मसूद सिद्धू और पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के अहदेदारान ने वर्कर कन्वेंशन से खिताब किया। आखिर में हमारे चैनल सिटी वन न्यूज़ को ख़ुसूसी इंटरव्यू देते हुए पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग रावलपिंडी मुग़लाबाद PP 14 के बाव राशिद गोंदल ने वर्कर कन्वेंशन के सिलसिला में अपने इंटरव्यू में क्या कहा, आइए देखते हैं इस वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, इस वक्त हम मौजूद हैं रोज़ पैलेस होटल में रावलपिंडी में। आज पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग का वर्कर कन्वेंशन था, उस सिलसिले में आज हम हाज़िर हुए हैं और आज उनका क्या एजेंडा है और वर्कर्स के लिए क्या पैगाम है। उनके सरबराह मुस्लिम लीग के सदर भी आ रहे हैं, मरकज़ी सदर भी आ रहे हैं और उनकी क़यादत भी आ रही है। अब वो देखिएगा वो आगे क्या कहते हैं। अभी आपकी थोड़ी देर तक बात करवाते हैं राशिद गोंदल साहब से और उनके साथी हैं जो उनके साथ, उनसे कि वो क्या कहते हैं इस सिलसिले में, उनके आगे एजेंडा क्या है। थैंक यू साहब, तशरीफ़ ला चुके हैं वर्कर कन्वेंशन के सिलसिले में। आइए हम उनसे बात करते हैं कि वो आज का उनका इलेक्शन के सिलसिले में क्या तैयारी दी है। राशिद साहब जी, अस्सलाम वालेकुम। बताएंगे क्या तैयारियाँ और आज हमारा भाईजान वर्कर कन्वेंशन है जमाती। जी। बाकी एजेंडा आपको अंदर पेश किया जाएगा। ये मेरे भाई हाफ़िज़ सनाउल्लाह साहब PP 16 से, इनसे भी बात है। जी आप बताइए। जी, आज तरबीती कन्वेंशन है हमारा वर्कर कन्वेंशन, जिसमें हम जितने ज़िम्मेदारान हैं पिंडी के वो इस कन्वेंशन में शामिल होने जा रहे हैं, कारकुन शामिल होने जा रहे हैं और आगे इलेक्शन जो 8 फरवरी को मुनक़िद होने जा रहा है उसके हवाले से कैंपेन और आगे जो तैयारी है इंशाअल्लाह उसका लाया अमल तय होगा। फ़िलहाल आपकी क्या तैयारियाँ हैं इस वक्त? आप सारे पूरे पाकिस्तान में जहाँ तक आपकी जमात का है, पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग सिर्फ़ सियासी और बिलखसूस इन इलेक्शन के दिनों में तैयारी नहीं करती, बल्कि अल्लाह के फ़ज़ल से अपनी अवामी हलके में हर टाइम मौजूद है और हर वक्त आवाम की खिदमत के लिए तैयार है, दिन हो रात हो, और अपनी आवाम की खिदमत कर रही है। तो ये इन दिनों जो जिस तरह ये 5 साल बाद बारशी मेंढक निकल के आ जाएंगे, अल्लाह के फ़ज़ल से हमारा वो किरदार ही नहीं है। हम तो हर साल के 12 महीने और दिन के 24 घंटे अल्लाह के फ़ज़ल से अपने। अच्छा, मैं एक मादरत के साथ आज उस हवाले से एक सवाल करना चाहता हूँ और सारे अहदेदारान खड़े हैं मादरत के साथ। ये पिछले दिनों में जब ये बिजली के सिलसिले में अपनी मदद आपके तहत लोगों ने अपना जुलूस निकाले थे वापटा के ख़िलाफ़, हुकूमत के ख़िलाफ़, उन दिनों में आपकी जमात का कोई करदार नहीं नज़र आया। हमें को किसी भी सियासी जमात ने कोई करदार अदा नहीं किया सिवाय एक जमात इस्लामी के अलावा, बाकी कराची में पीपल पार्टी। लेकिन आपकी जमात कहीं नज़र नहीं आई, कोई सिलसिले में उन्होंने कोई एहतजाज रिकॉर्ड करवाया हो या कहीं भी, जबकि जितने भी बिजनेसमैन लोग थे वो सारे के सारे परेशान थे और उन्होंने अपनी मदद आपके तहत पिंडी में बहुत बड़ा जलसा हुआ था। आप इस सिलसिले में कुछ कहेंगे? पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग जब भी बिजली के बिलों में इजाफ़ा हुआ या पेट्रोल महंगा हुआ या डीज़ल की कीमतों में या LPG या CNG की कीमतों में इजाफ़े हुए, अल्लाह के फ़ज़ल से पूरे पाकिस्तान के अंदर, और मैं बिलखसूस रावलपिंडी की बात करूँगा, हमने मुख्तलिफ़ जगहों पे प्रोटेस्ट अरेंज किए। हम निकले और बाकायदा तौर पे बच्चे आए, बूढ़े आए, जवान आए और मुख्तलिफ़ जगहों पे इवन के प्रेस क्लब के सामने 2 दफ़ा हमारे जलसे हो चुके हैं। इस हवाले से हमने अल्लाह के फ़ज़ल से इसमें अपना किरदार अदा किया है, आवाम की आवाज़ को हुक्मरानों तक पहुँचाया है और ये पहुँचाते रहेंगे। जनाब, आपने उनकी सुनी बात कि उन्होंने एहतजाज प्रोटेस्ट की है। अब मज़ीद अभी कन्वेंशन का क्या एजेंडा?
کہ خالد مسعود سندھو صاحب جو ہمارے سربراہ ہیں پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے، ان کے آنے سے پہلے آپ کی میں ایک دفعہ ریہرسل کروا دوں. تو تمام ساتھی ذرا نعرے کا جواب دیں گے. پاکستان بنایا تھا. ہدیہ گزارنا ہے، بھگیا نہیں گزارنا. پاکستان بنایا تھا. اچھا بھئی بات سن لیں، کوئی ہاتھ نیچے نہیں رہنا چاہیے، کوئی زبان خاموش نہیں رہنی چاہیے. آپ کو کوئی کچھ نہیں کہنے والا. جس کو اللہ تعالیٰ نے قوت گویائی دی ہے وہ بھرپور طریقے سے ساتھ دے. پاکستان بنایا تھا. زندہ باد. یہ جوش اور بلبلہ یہ سیاسی جلسے کے لیے بہت ضروری ہے. کل تک آپ لوگوں نے لوگوں کے عقیدوں کی فکر کی ہے لیکن لوگوں کے معاش کی فکر نہیں کی. کل تک لیا ہے لوگوں نے اس کو بزنس کی شکل دے دی ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ جو بندہ کرپشن سے انکار کرتا ہے اس کو سمجھ نہیں دی ہے. جو بندہ کرپشن کرتا ہے اس کو آج اہل علم اور عقل والا بندہ سمجھا جاتا ہے. یہ ہمارے معاشرے میں اس ملک میں رہتے ہوئے آج اس نظام میں جو قائد اعظم محمد علی جناح کی افکار اور ان کے خیالات کے بالکل متضاد ہے، جو آج کے ان حکمرانوں نے جو 76 سال سے اس ملک میں آج قابض ہیں. جب ہم قابض کی بات کرتے ہیں تو انہوں نے ایک غلط نظریہ پیدا کیا. اس ملک کو کرپشن، جبر اور ظلم کے نظام کے تحت آج اس ملک میں لوگوں پہ قابض ہیں. اور آج پھر دوبارہ آپ نے دیکھا کہ ایک سیاسی جماعت جو اس ملک سے مفرور تھی، جو اس ملک میں صرف علاج کے بہانے باہر گئی اور پھر باہر سے باہر اور وہاں سے وہاں، لیکن وہ میں نہ بحثیت وکیل عرض کرتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں اس طرح کا ظلم کبھی نہ ہوا کہ ایک شخص جو سزا یافتہ ہو، جس کی کوئی اپیل پینڈنگ نہ ہو، اس کو پروٹوکول کے تحت اس کو بیل دی گئی. پاکستان کے عدالتی نظام کے اس سے بڑے اور شعار روپ کیا ہو سکتا ہے کہ اس کو ضمانت بھی دی گئی، اس کے بعد اس کی اپیلیں بحال کی گئی اور اس کو باعزت طریقے سے ایئرپورٹ کے ذریعے وہاں ایئرپورٹ پہ جا کے اس کو بایو میٹرک سسٹم کے تحت اس کو بایو میٹرک کیا گیا اور پھر اس کو باقاعدہ پروٹوکول کے تحت ایک وزیر اعظم کے طور پہ سامنے لایا جا رہا ہے. آج ہمارا عدالتی نظام فیل ہو چکا ہے، لیکن اس کو درست کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں اپنی سوچ کو بدلنا ہوگا. ہمیں ان لوگوں کو صرف پیچھے ہٹنا ہوگا جو اس نظام کو قائم رکھ کر آج اپنی اجارہ داری قائم کیے ہوئے ہیں. آج لوٹ مار کرپشن کا نظام کو قائم کرتے ہوئے آج لوگ پر مسلط ہیں. لوگوں پہ اس جبر کے نظام کے لیے اپنی دولتوں میں اضافہ کر کے لوگوں پہ آج جبر کا نظام قائم رکھے ہوئے ہیں. ہمیں ان لوگوں سے انکار کرنا ہوگا اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ان کو دیکھنا ہوگا اور پاکستان مرکزی مسلم لیگ کی سیاست کو دیکھنا ہوگا. جب ہم کہتے ہیں، آج آپ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کی طرف دیکھیں تو آپ کوئی کتنی سچی بات کہہ لیں، اگر وہ کسی کے بات خلاف جا رہی ہو تو وہ آپ کو گالیاں نکالنے شروع کر دیتا ہے. آپ نے دیکھا یہاں آڈیو لیک کے ذریعے، ویڈیو لیک کے ذریعے لوگوں کی عزتوں کو اچھالا گیا، لوگوں کی بیٹیوں کو، لوگوں کی بہوؤں کو، لوگوں کی عورتوں کو اس ملک میں اس طرح اس کو اچھالا گیا اور اس کو توہین کی گئی. یہ کوئی بھی نہ مسلم معاشرہ اور نہ ہی پاکستان کا معاشرہ اس چیز کی اجازت دے سکتا ہے. ہم اس لیے کہتے ہیں پاکستان کی سیاست، پاکستان مرکزی مسلم لیگ کی سیاست اخلاق کے ساتھ ہے. ہم انشاءاللہ العزیز یہ بلیک میلنگ اور یہ عزتوں کو اچھالنے والی سیاست کو دفن کر دیں گے. پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے آج اس ورکر کنونشن سے میری یہی گزارش ہے کہ ہمارے ورکر چلتا پھرتا پارٹی کا منشور ثابت ہو، چلتا پھرتا پارٹی کا نظام پیش کریں. ان کا کردار یہ پارٹی کا منشور موجود ہیں جی مرکزی مسلم لیگ کے دفتر میں راشد گوندل صاحب کے پاس. آج ورکر کنونشن کی میٹنگ تھی رائل پیلس ہوٹل میں. اس سلسلے میں آج ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. جی راشد صاحب. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
سب سے پہلے تو میں بھائی کی تھوڑی سی تنصیح کر دوں. ہماری جماعت ہے پاکستان مرکزی مسلم لیگ، جس کا عزم ہے کہ اسلامی فلاحی پاکستان، اور جو ہمارا کلمہ ہے، جو ہمارے اقتدار عوام کے باہر ہے، اس کو ہم نے انشاءاللہ اقتدار کے اندر لے کر جانا ہے. اور اس سلسلے میں آج ہماری رائل پیلس میں ورکر کنونشن منعقد ہوئی تھی، جس میں الحمدللہ ہمارے جو پارٹی صدر ہیں جناب خالد مسعود سندھو صاحب، انہوں نے خصوصی شرکت کی. اس کے علاوہ بہت سارے عہدیداران جو زونل عہدیداران ہیں، صوبائی عہدیداران ہیں اور ڈویژنل عہدیداران ہیں، انہوں نے بھی شرکت کی. اور ہمارے پنڈی کے جتنے بھی پی پیز کے کینڈیڈیٹس ہیں اور اپنے جتنے ورکرز ہیں ہمارے آن گراؤنڈ کام کرنے والے، ان میں عہدوں کی تقسیم اور جو ہمارا آگے الیکشن ڈیورنگ الیکشن لاہ عمل ہے، اس کے بارے میں ان کو بریفنگ دی گئی. 55 رانا صاحب ہیں، وہ آج نہیں آئے اس کنونشن میں، ورکر کنونشن کو. خیریت تھی؟ جی، ان کے لیے میں معذرت چاہوں گا. ہمارے جو رانا محمد اشفاق صاحب ہیں، راولپنڈی ڈویژن کے امیر اور راولپنڈی ڈویژن پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے جو صدر ہیں، وہ ایک ضروری عذر کی وجہ سے، ایک ضروری عذر کی وجہ سے نہیں آ سکے. ایک فوتگی ہو گئی جس میں ان کی شمولیت بہت ضروری تھی، اس لیے ان کو شہر سے باہر جانا پڑ گیا، اس لیے وہ آج نہیں آئے. لیکن وہ لیٹ پہنچ گئے تھے، لیکن تب تک کنونشن میں ان کی حاضری متوقع اسی لیے نہیں ہوئی. خالد مسعود سندھو صاحب، انہوں نے بھی مہنگائی کے سلسلے میں کوئی بات نہیں کی کہ آپ کی اگر پارٹی برسر اقتدار آتی ہے تو کیا یہ جو مہنگائی کا طوفان ہے، اس کو کنٹرول کرنے میں آپ کا کیا کردار ہو؟ دیکھیں جی، خالد مسعود سندھو صاحب جو ہمارے پارٹی کے صدر ہیں، انہوں نے بڑا دو ٹوک سا ہمارا پارٹی منشور پیش کر دیا بڑے شارٹ سے الفاظ میں، کہ ہم نے جو ہے سودی نظام، اس کو ختم کرنا ہے. جب سودی نظام کو ہم ختم کریں گے تو جو غریب کا پیسہ ہے وہ غریب تک رہے گا، غریب تک پہنچے گا. جو عوام کی محنت کا پیسہ ہے وہ اس کو ٹائم پر مہیا ہو جائے گا، تو انشاءاللہ اس سے عوام کو نفع ہوگا. باقی رہ گئی مہنگائی پر آج جو ہمارا کنونشن تھا وہ کسی بھی مہنگائی کو یا مہنگائی کے حوالے سے اس کا ایجنڈا نہیں تھا. آج ہمارا ایجنڈا صرف پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے ورکرز کنونشن کا تھا. ورکر کو آپ نے آنے والے الیکشن کے لیے تیار کرنا تھا، تو اس میں آپ نے عوام کے لیے ان کو کیا تیار کیا کہ وہ عوام سے کیا کہیں؟ کیونکہ مہنگائی کا طوفان سب سے بڑا جو اس وقت پاکستان کا مسئلہ بنا ہوا، ایک عام آدمی کے لیے جو اس میں اسے کچھ اور نہیں دکھائی دے رہا، اسے صرف اور صرف یہ مہنگائی دکھائی دے رہی ہے، کیونکہ اس کے لیے آج کل روٹی کھانا بھی مشکل ہو چکا ہے. اس سلسلے میں آپ سے بات کر رہا تھا. دیکھیں جی، ہماری جماعت کا بڑا ٹوک سا موقف ہے اسلامی فلاحی پاکستان. دیکھیں، آلریڈی ہماری جماعت اقتدار میں آئے بغیر عوام کی فلاح کے لیے بے شمار کام کر رہی ہے. جس آفس میں آپ بیٹھے ہیں الحمدللہ، اس آفس میں بھی ہفتہ وار لنگر، فری لنگر ہوتا ہے. اس کے علاوہ اسی میری پی پی کے 3 مقامات پر ہفتہ وار لنگر ہوتا ہے. 2 جگہ پر سستا ہوٹل، یعنی کہ 60 روپے میں ایک وقت کا کھانا ایک غریب انسان، ایک مزدور دار طبقہ جس کے لیے آج کھانا بھی مشکل ہو گیا ہے، وہ ہم فراہم کر رہے ہیں. اس کے علاوہ فری میڈیکل کی سہولیات، الحمدللہ ہم نے پچھلے ویک میں ایک فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا، جس میں کم و بیش 500 افراد مستفید ہوئے. تو انشاءاللہ بہت جلد ہم یہ چیزیں جیسے جیسے مزید ہم آسانیاں پیدا اللہ کریں گے، انشاءاللہ ہم مزید اوپر جائیں گے تو مزید ہو رہی ہے. تو تھوڑا سا مجھے یہ بتائیں کہ اب یہ جو پیچھے بجلی کے بلوں کا معاملہ تھا، لوگوں کے ہزاروں میں بل آئے، پھر پیٹرول ایک دم سے 300 تک لیٹر ہو گیا، تو اس سلسلے میں بہت سارے لوگوں نے فلائی کام کیے ہیں، جیسے پیٹرول پمپوں پہ جا کے گاڑی والوں کا یا موٹر سائیکل والوں کو پیٹرول ڈلوا کے دیے 2 لیٹر 3 لیٹر، یہاں پھر لوگوں کے بل ادا کر دیے گئے. کیا آپ ذاتی طور پہ بھی آپ نے اس علاقے کے جو ٹینچ مولا آباد کے علاقے میں کسی بندے کے ساتھ ایسی کوئی ہیلپ کی ہے کہ اس کا بل جمع کرا دیا ہو؟ کیونکہ بڑے بڑے بل آئے ہیں جس کی وجہ سے لوگوں نے خودکشی تک پہ مجبور ہو گئے تھے. آپ کیا کہتے ہیں سر؟ دیکھیں جی، اس بات کا جواب میں نہیں، میری معذرت، ایک کنونشن سے ہٹ کے بعد آج آپ سے تفصیلی بات ہوگی، تو ذرا تھوڑا سا آپ کیا کہتے ہیں؟ میں اس بارے میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر میں بولوں گا تو پھر کہیں گے بولتا ہے، تو آپ اگر کچھ کرتے ہیں تو جناب ضرور اس بات کا جواب آپ میرے حلقے کی عوام سے لے سکتے ہیں کہ الحمدللہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کا یہ جو مسلم لیگ ہاؤس ہے،
الحمدللہ 24 گھنٹے عوام کی خدمت کے لیے کھلا ہے. کسی ٹائم بھی حلقے کی عوام کو کوئی ایشو تنازع ہوتا ہے تو الحمدللہ ہم اس کو باعث فخر سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس آتا ہے اور ہم اس کو مسائل کو حل کرنے کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں، اور الحمدللہ ہم یہ کرتے ہیں. جناب آپ نے راشد گوندل صاحب کی انٹرویو سنا، انہوں نے کہا ہے کہ اس عوام کے لیے ٹینج مغل آباد PP14 کے لیے وہ ہر طرح کی خدمتیں ادا کرنے کے لیے تیار ہیں اور ہر بندے کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں. تھینک یو سو مچ. ٹھیک ہے جناب.